अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं आगे नागिन में क्या हुआ। अब गुरु नारायण कदरे साफ शकुंतला को नजर आने लगा और दर्द की शिद्दत भी दिमागी रगों में कम हो गई तो शकुंतला का हौसला बढ़ गया। तो वो एक दफा फिर सुकड़त जाप के जरिए गुरु नारायण पर हमला करने के लिए पर तोड़ने लगी। मंत्र ज्यादा तवील था। मुकम्मल होने से कबल ही गुरु नारायण मुकम्मल जाहिर हो गया जो अपने ख्याल में गायब था। लेकिन शकुंतला को मुतमईन अंदाज में अपनी तरफ मुकम्मल मुतवज्जा पाकर मुतवश होने लगा। उधर शकुंतला ने मुकम्मल अल्फाज की ज़ेर लब अदायगी मुकम्मल होते ही दाएं हाथ का अंगूठा नारायण की तरफ किया तो उबलते खोलते पानी की एक धार इसके अंगूठे के सर से निकली। लेकिन पानी की रफ्तार में शिद्दत ना थी और वो इसके पास ही जमीन पर थोड़ा सा गिरा और फिर बंद हो गया। शकुंतला भी अपने हमलों की नाकामी से झुंझुलाने लगी तो अचानक इसकी नज़र अर्शे के बाहर समंदर के पानी पर पड़ी तो चार सू इसे ठाठे मारता नीलगू समंदर नजर आया। तो उसे सामरी की बात याद आ गई कि समंदर के गहरे पानियों में जादू असर नहीं करता। तो उसे गुरु नारायण का गायब हालत में दिखाई देना और अपने ताकतवर मंत्रों के बेअसर होने की वजह समझ में आ गई। इस वक्त दूसरे मुसाफिर अपनी हड़बोंग में मसरूफ थे, लिहाजा किसी ने इसकी तरफ तवज्जो न दी। वैसे जिस जगह दोनों जंग कर रहे थे ये निस्बतन वीरान जगह थी। बस करो गुरु नारायण बस, अब जादू के खेल का वक्त खत्म हो गया है। तुम भी मुझे दिखाई दे रहे हो और मेरे मंत्र भी बेअसर हो चुके हैं। गहरे पानी में जादू का असर जायल हो जाता है। शकुंतला की पुरतमाद बात सुनकर गुरु नारायण को भी बात समझ आ गई। लेकिन जहाज जिस बंदरगाह पर भी जाकर लगा तुम इसी वक्त मेरी गुलामी में आ जाओगी। गुरु नारायण मुस्कुराया, इस वक्त तक तू जिंदा रहा तो ना। शकुंतला जेरे लब मुस्कुराई और होले से फुनकार कर इसने रूप बदलने की कोशिश की तो उसे अपना जिस्म तेजी से सिकुड़ता महसूस हुआ और वो शेष नागन का रूप धार गई। तो उसके ज़हन में खुशियों की जलतरंग बंच उठी। रूप धारण शक्ति तो उसके पास मौजूद थी। वो फुर्ती से फिर इंसान बनी ताकि रूप धारण की तसल्ली हो जाए। दो तीन बार अपनी तसल्ली करने के बाद शकुंतला ने शेष नागन का रूप धारा और गुरु नारायण जो खौफजदा होकर इसकी तरफ देख रहा था पर बरक रफ्तारी से हमलावर हुई और सीधी इसके माथे तक जा पहुंची। जबकि गुरु नारायण को इतनी जल्दी इसकी जानब से हमले की तवक्को न थी, लिहाजा वो पूरी तरह निशाने में आ गया और माथे पर हाथ रखकर डगमगाने और चीखने चिल्लाने लगा। उधर शकुंतला इंसानी रूप में आकर इधर उधर देखने लगी तो दिलावर उसे एक तरफ अरशे का जंगला थामे खड़ा नजर आया। शकुंतला लपक कर इसके पास पहुंची और इसका हाथ थामकर एक तरफ बनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी जहां मुसाफिरों के कमरे थे। गुरु नारायण के चीखने चिल्लाने से कुछ मुसाफिर और अमले के अरकान इस तरफ आ गए, लेकिन गुरु नारायण अब अरशे पर गिरा बुरी तरह तड़प रहा था। लोग इसके गिर्द इकट्ठे होने लगे, लेकिन तिबी इमदाद से पहले ही इसके मुंह से नीली झाग निकलने लगी और फिर जो देखते ही देखते बड़े होकर उबल उबल कर फटना शुरू हो गए। यूं लम्हों में गुरु नारायण का किस्सा तमाम हो गया। शकुंतला और दिलावर एक खाली कैबन तलाश करके इसमें आराम कर रहे थे। ये बहुत बड़ा मुसाफिर बरदार बदबानी जहाज था जिसमें हर किस्म की जदीद सहूलतें दस्तयाब थीं। बहरी जहाज में सैकड़ों मुसाफिर सवार थे। ऐसे में किसी को कुछ पता न चला कि दिलावर और शकुंतला कौन है। 2 दिन दोनों अपने कोठरी नुमा कमरे में घुसे रहे। शकुंतला को तो कुछ न हुआ, अलबत्ता मुसलसल हचकोलों से दिलावर उल्टियां करने लगा, लेकिन 2 दिन बाद इसकी हालत भी संभल गई। इस दौरान दिलावर अंदर लेटा ही रहा और शकुंतला वक्तन फवक्तन खाने पीने का बंदोबस्त करती रही और साथ ही इसने दिलावर के लिए माकूल रकम का बंदोबस्त भी कर दिया कि अब वो आम हैसियत में है और रोजमर्रा के लिए अखराजात की मद में रकम भी चाहिए थी। लिहाजा सोने चांदी के सिक्के इसने लाकर दिलावर को दिए। ये इन्हें जहाज में तीसरी रात थी तो उसे अपने ऊपर किसी नरम खुशबूदार पोच का एहसास हुआ। वो फुर्ती से उठा और ऊपर लेटे वजूद को अपने से लग करके चिराग जलाने लगा। रहने दो दिलावर, शकुंतला की नींद में डूबी हुई आवाज उभरी। मत जलाओ चिराग, आओ रात बहुत सुहानी है, अब फरागत भी, आओ के जीवन की इन रातों को यादगार बना लें। यह कहकर शकुंतला फिर दिलावर से चिमट गई। तुम्हारी ये नापाक ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती शकुंतला। दिलावर फुर्ती के साथ इससे अलग हो गया। तुम इनकार नहीं कर सकते दिलावर, मैं तुम्हें कच्चा भी खा सकती हूँ, तो खा लो मुझे। दिलावर जिंदगी की सर्द और तपती हवाओं के इतने थपेड़े बर्दाश्त कर चुका है कि अब मौत से कोई खौफ बाकी नहीं रहा। बहुत जिद्दी हो। शकुंतला इसका आज़म देखकर मायूसी से होंठ काटने लगी और फिर एक शुक्र के साथ सांप का रूप इख्तियार कर गई और दिलावर जान गया कि अब इस पर हमलावर होगी। वो मुस्तैद हो गया, लेकिन शकुंतला तेज से रेंगती हुई दीवार पर चढ़ी और रोशनदान के रास्ते बाहर निकलती चली गई। एक जुआं मर्द और इसके खून की प्यासी इसको बेकल कर रही थी। वो तो बिला नागा की आदी थी। अब तो कई दिन गुजर चुके थे। रात के इस पहर जबकि हर तरफ सन्नाटा तारी था, वो कितार दर कितार बनी कोठरी नुमा कमरों के रोशनदानों के पास से गुजरती चली गई, लेकिन तमाम कमरों के मुसाफिर दरवाजे बंद किए ख्वाबों खरगोश के मजे लूट रहे थे।
لیکن ایک کمرے سے اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی جھانک رہا ہے۔ وہ رینگتی رینگتی رک گئی اور پلٹ کر دوبارہ اس کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو کوئی نہ تھا، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ معاملہ پراسرار معلوم ہوتا ہے۔ یہ کون تھا جو اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے جانتا ہو، جیسے وہ شکنتلا کے ماضی سے آشنائی رکھتا ہو؟ یہ سوچتے ہی اسے انجانے خطرے کا احساس ابھرا اور وہ معاملے کا کھوج لگانے کے لیے روشن دان کے راستے کمرے میں اترنے لگی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا اور کمرہ خالی تھا۔ فقطاً ایک کونے سے شکنتلا کو دو آنکھیں نظر آئیں، سرخ انگارہ آنکھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آگ میں جلتے دہکتے سرخ کوئلے ہوں۔ خوف کی تیز لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی اور وہ تھرا اٹھی اور تیزی سے پلٹ کر روشن دان سے باہر آ گئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس وقت وہ خالی ہاتھ ہے۔ سوائے سانپ اور انسان بننے کے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ نہ ہو کہ کوئی نئی مصیبت گلے پڑ جائے۔ بہرحال اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر گمسم رہنے کے بعد پھر اپنے شکار کی تلاش میں مختلف کمروں میں جھانکنے لگی۔ آخر مایوس ہو کر وہ عرشے کی طرف آ نکلی۔ خلاف توقع اسے ایک شخص انگریزی ٹوپی پہنے اور بالکل چھوٹا دستہ حقہ بائیں ہاتھ میں تھامے تمباکو نوشی کرتا نظر آیا، جو کوٹ پتلون میں ملبوس تھا۔ شکنتلا نے اسے گھیرنے کا فیصلہ کر لیا اور ادھر ادھر دیکھ کر انسانی شکل میں آ گئی، لیکن اب اس نے شب خوابی کا باریک گلابی لباس ضبطاً کر رکھا تھا اور بال اسی طرح بے ترتیب کے جیسے ابھی سو کر اٹھی ہو۔ شکنتلا اس شخص سے کچھ فاصلے پر عرشے کے جنگلے کو تھام کر کھڑی ہو گئی اور کھلے سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے زور زور سے ہوا اپنے پھیپھڑوں میں کھینچنے لگی اور ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، آہا کتنا سکون ہے یہاں۔ شکنتلا کی آواز سن کر اس شخص نے گردن موڑ کر شکنتلا کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اتنی حسین اور کھلے ڈلے لباس میں عورت اور اتنی رات کے اکیلی عرشے پر کھڑی لہروں کو دیکھ رہی تھی۔ شکنتلا نے تھوڑی دیر بعد چونکنے کے سے انداز میں اسے دیکھا اور مسکرا کر چلتی ہوئی اس شخص کے پاس آ گئی۔ یہ کوئی غیر ملکی تھا۔ شکنتلا نے اس قسم کے بہت کم لوگ دیکھے تھے، اور پھر جب وہ شخص مسکرا کر اسے مخاطب ہوا تو شکنتلا مزید حیران ہوئی۔ یہ کوئی عجیب سی زبان بول رہا تھا، لیکن شکنتلا جو انسانی روح کی ہر زبان سمجھ سکتی تھی مسکرانے لگی۔ اسے اس شخص کی بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ محترمہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں اپنے دوست کے ساتھ دنیا دیکھنے نکلی ہوں، جہاں بھی یہ جہاز لے جائے گا چلے جائیں گے۔ بہت خوب۔ وہ شخص کچھ بے تکلف ہونے لگا، جو شکل سے ہی سمندر پار کا شخص لگتا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ ہندوستان کی ناریاں غیر مردوں سے بات نہیں کرتی، لیکن یہ لڑکی جو شعلہ جوالا تھی اور اپنے دوست کے ساتھ سیر کرنے نکلی ہے، یقیناً کسی آزاد خیال اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کی زبان نہ صرف سمجھتی ہے بلکہ یوں فر بول رہی ہے جیسے اہل زبان بولتے ہیں۔ میرا نام جان ہے اور میں انگلستان سے یہاں آیا ہوں۔ مجھے وہاں کی حکومت نے ہندوستان میں تجارت کی راہ ہموار کرنے کے لیے مذاکرات کی غرض سے بھیجا تھا۔ میں ایک اعلیٰ سطح کا حکومتی افسر ہوں، اور آپ؟ اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میرا نام شکنتلا ہے اور ریاست تبانہ کی ملکہ ہوں۔ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں اور میں ریاستی کاموں سے بور ہو کر سیر سپاٹے کی غرض سے اپنے دوست دلاور کے ساتھ نکلی ہوں، لیکن وہ بہت بور ثابت ہو رہا ہے۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ شکنتلا زلفوں کو مخصوص انداز میں جھٹک کر ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کھل کر ہنسی تو جان انگلستانی خوش ہو گیا اور پتہ پھینکتے ہوئے بولا، آپ کا دوست بور ہو سکتا ہے لیکن جان نہیں۔ مجھے تو آپ جیسی کسی زندہ دل اور زندگی سے لبریز خاتون ساتھی کی تلاش ہے۔ تو پھر دیر کاہے کی ہے؟ شکنتلا اس کے قریب ہو کر بولی۔ آئیے نا اس چاندنی رات کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ اس کی بات سن کر چھوٹی چھوٹی داڑھی والے انگریز شخص جان کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ اسے اچانک ہی اس پیشکش کی کوئی توقع نہ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر شکنتلا کی لچکیلی کمر پر آہستگی سے ہاتھ رکھا تو شکنتلا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جان جی، ڈرنے گھبرانے اور شرمانے کی ضرورت نہیں، میں کوئی چھوئی موئی نہیں ہوں۔ شکنتلا اس کی انگلستانی زبان میں باتیں کر رہی تھی، بلکہ خود مختار اور آزاد خیال ہوں۔ کئی راجکمار میری زندگی میں آ چکے ہیں۔ آئیے چلیں نا، وقت ضائع نہ ہو کے صبح قریب ہے۔ اور انگریز جان، جو چاند کی روشنی میں چاند چہرہ اور بھینی خوشبو سے پاگل ہو رہا تھا، خوش ہو گیا۔ اور اس کے بانچھیں کھلنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ اس کو اپنے کمرے میں لے آیا، جہاں ایک خوبصورت بستر لگا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ مڑا اور اس نے دونوں ہاتھوں میں خوبصورت گڑیا کو اٹھا لیا۔ اور پھر اگلی صبح جہاز کے عملے کا ایک آدمی وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ خون کی ایک لکیر کمرے سے باہر آ رہی ہے۔ کپتان کو اطلاع کی گئی۔ دروازہ کھولا گیا تو کمرے کے وسط میں جان کی اریاں لاش آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی، اور جان کی پوری کھلی مردہ آنکھوں میں خوف، دہشت اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی شہرک ادھڑی تھی۔ پورے جہاز میں شور مچ گیا۔ کسی آدم خور نے اس کا گوشت بھی کھایا تھا اور خون بھی پی گیا تھا۔ مسافروں میں سراسیمگی پھیل گئی اور دلاور شکنتلا کو افسوس بھری نظروں سے دیکھ کر رہ گیا، اور شکنتلا مسکرا کر رہ گئی۔ ریاست رام گڑھ کا راجکمار ہرتیک اپنی نئی نویلی دلہن اوشا کے ساتھ بھی اسی بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا۔
اس کی پتنی اوشا راجکماری ضرور تھی پر اتنی خوبصورت نہ تھی اور قدرے سانولی رنگت کی تھی۔ ایک دن دونوں پتی پتنی عرشے کے ساتھ لگی میزوں میں سے ایک میز پر بیٹھے اشیاء خورد و نوش سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ نیلگو سمندروں کی لہروں کا نظارہ کر رہے تھے کہ شکنتلا جو اکیلی گھومتی رہتی تھی آہستہ آہستہ ان کے پاس آ کر بیٹھنے کی اجازت مانگنے لگی۔ وہ اس وقت امیرانہ روپ اختیار کر کے آئی تھی۔ راجکمار اس کی شخصیت کو دیکھ کر انکار نہ کر سکا، حالانکہ وہ عام لوگوں سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن شکنتلا کے انداز و طوار سے سمجھ گیا کہ یہ کسی اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا اس نے خوش دلی سے نہ صرف اسے بیٹھنے کو کہا بلکہ کرسی بھی اسے پیش کر دی۔ آپ دونوں مجھے کسی شاہی خاندان کے فرد لگتے ہیں۔ میرا نام شکنتلا ہے اور میں ایک ریاست تابانہ کی مہارانی ہوں۔ شکنتلا نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی اور بے تکلفی سے اپنا ہاتھ راجکماری کی طرف بڑھایا۔ راجکماری اوشا جو نئی نویلی دلہن تھی نے شرماتے ہوئے ہاتھ ملایا تو اس کے بعد غیر متوقع طور پر اس نے فوراً ہی راجکمار ہرتیک کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہرتیک نے گڑبڑا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شکنتلا کی اس حرکت کو راجکماری نے پسند نہیں کیا لیکن خاموش رہی۔ شکنتلا کافی دیر ان کے پاس بیٹھی بے تکلفی سے باتیں کرتی رہی اور جاتے وقت اس نے اپنے گلے سے بیش قیمت ہیرو کی مالا اتار کر راجکماری کے گلے میں ڈال دی اور ہولے سے راجکماری کے گالوں کو تھپتھپاتے ہوئے مسکرا کر بولی، یہ میری طرف سے تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہے۔ یہ کہہ کر شکنتلا چلی گئی لیکن راجکمار ہرتیک اس کے حسن و جمال کو بھلا نہ پایا۔ اس کو بے چینی سے محسوس ہونے لگی۔ اپنی پتنی اسے شکنتلا کے مقابلے میں نہایت بدصورت لگنے لگی۔ رات گئے تک جب اس کی بے چینی کم نہ ہوئی تو وہ راجکماری کے سوتے ہی شکنتلا کی تلاش میں کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ جیسے ہی دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو اسے دور سے شکنتلا حرامہ آتی ہوئی نظر آئی۔ ہرتیک نے ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کیا تو شکنتلا بال جھٹک کر مسکرانے لگی۔ مسکراتے ہوئے اس کی گالوں پر بھنور پڑ گئے، لہٰذا شکنتلا نے اس کو قابو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ تو اس وقت نکلی شکار کی تلاش میں تھی۔ اس نے قریب آتے ہی ہرتیک سے بولا، کیوں ہرتیک، نیند نہیں آ رہی ہے؟ ہرتیک اس کی بے باکی پر پریشان ہو گیا اور گردن موڑ کر اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، لیکن وہ بے سدھ سوئی پڑی تھی۔ ہرتیک، شکنتلا اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑ کر اپنی گرم اور خوشبودار سانسیں اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے خماری سے بولی، تمہارا خوبصورت خیال مجھے چین سے سونے نہیں دے رہا تھا۔ میں تو ایک ایک کوٹری میں تمہیں تلاش کر رہی تھی۔ میں بھی آپ ہی کی یاد میں بے کل ہوں شکنتلا جی۔ اب دونوں علیحدہ ہو کر کمرے میں آ گئے تو ہرتیک بے بسی سے اپنی پتنی کو دیکھنے لگا جو بستر پر آڑی ترچھی معصومیت سے سوئی ہوئی تھی۔ اس کا بندوبست بھی میرے پاس ہے، شکنتلا معنی خیز انداز میں مخاطب ہوئی۔ کیا؟ ہرتیک غیر یقینی انداز میں بولا۔ تم ذرا کمرے سے باہر جاؤ، مجھے شرم آتی ہے، شکنتلا جا کر بولی تو ہرتیک حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس چیز سے شرما رہی ہے، لیکن شکنتلا نے اسے سوچنے کا موقع نہ دیا اور ہرتیک جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا شکنتلا نے پھرتی سے دروازے کی اندر سے چرخنی چڑھا دی اور پھرتی سے سانپ کے روپ میں آ کر راجکماری کے پیٹ پر ہلکا سا ڈسا تو وہ جھٹکا لے کر بے ہوش ہو گئی۔ ہرتیک نے اندر آ کر اپنی پتنی کو ہلایا جلایا لیکن اب وہ کہاں ہوش میں تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ شکنتلا نے کیا جادو کیا ہے کہ لمحوں میں اثر کر گیا، لیکن شکنتلا اسے سوچنے کا کوئی موقع نہ دینا چاہتی تھی اور نہ ہی یہ موقع اس نے دیا۔ اگلی صبح جہاز میں تو خون سے نچڑی گلا کٹی لاشیں ملی تو ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ ہر شخص دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ جہاز کے کپتان نے حفاظتی سپاہیوں کے دستے کو رات بھر نگرانی کا حکم دے دیا۔ ہر کمرے کی اور ہر شخص کی تلاشی لی گئی۔ دوران تلاشی شکنتلا عام سے کپڑوں میں ڈری ڈری سہمی یوں کھڑی تھی جیسے اس سے زیادہ شریف ہی کوئی نہ ہو۔ چند دن اور گزر گئے۔ اب شکنتلا کے لیے شکار حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ ہر شخص محتاط اور اجنبیوں سے گفتگو سے پرہیز کرنے لگا۔ سرے شام ہی عرشے پر سناٹا چھا جاتا۔ لوگ اپنے اپنے کیبنوں میں دبک کر دروازے سختی سے بند کر لیتے۔ کچھ دن تو شکنتلا صبر سے رہی۔ دلاور بھی اسے لعنت ملامت کرتا رہا، لیکن شکنتلا اپنی جبلت کے ہاتھوں بے بس تھی۔ آج اس نے نیا شکار پھانسنے کا تہیہ کر لیا اور دوپہر ہوتے ہی شکار کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ اس وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور خنک لیکن خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ عرشے پر لوگ کرسیاں ڈالے اور بعض کپڑے بچھا کر لیٹے کھانے اور کہوے سے دل بہلا رہے تھے۔ بعض کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں بھی تھیں۔ یہ جہاز افریقہ کی طرف محو سفر تھا۔ جہاز کا کپتان جو کوئی گورا معلوم ہوتا تھا دوربین آنکھوں سے لگاتے ہوئے سمندر کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ سمندر بظاہر حلیم مزاج نظر آ رہا تھا لیکن کپتان کے چہرے پر قدرے بے چینی تھی۔ شکنتلا بھی ایک کرسی پر بیٹھی شراب سے دل بہلا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر جادو یہاں اپنا کام دکھا سکتا تو سارے جہاز کے مسافروں کو بے بس کر کے پورے سفر کو خوشگوار بناتی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ صرف سانپ بن سکتی تھی۔ اگر اس کی اصلیت کا پتہ اور لوگوں کو چل جائے تو پھر جان بچانی مشکل ہو جاتی، لہٰذا وہ کنکھیوں سے سب لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ دلاور بھی اس سے کچھ فاصلے پر اکیلا بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شکنتلا آج پھر کسی کو پھانسے گی، لیکن دلاور نے تہیہ کر رکھا تھا کہ کسی بے گناہ کو شکنتلا کی خوراک نہ بننے دے گا، چاہے اس کی جان ہی خطرے میں کیوں نہ پڑ جائے۔
اب شکنتلا کی نظر ایک 16-17 سالہ نوجوان پر ٹھہر گئی جو اکیلا ایک مستول کے سہارے کھڑا لہروں پر نگاہیں جمائے تھا۔ اب شکنتلا انتظار کرنے لگی کہ شام ذرا گہری ہو یا کپتان یہاں سے ہٹ جائے، کیونکہ وہ عقابی نظروں سے سب کا جائزہ لے رہا تھا۔ شکنتلا کو بھی کئی بار اچٹتی نگاہ سے دیکھ چکا تھا۔ شکنتلا مناسب وقت کا انتظار کرنے لگی۔ اسے تیز ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بادل گہرے ہو چکے تھے، جیسے برسنے ہی والے ہوں۔ شکنتلا نے ایک بار پھر اس جوان کی طرف دیکھا تو اسے اپنی طرف میویت سے دیکھتے پایا تو خفیف انداز میں مسکرائی۔ نوجوان بھی مسکرا دیا۔ شکنتلا نے غیر محسوس انداز میں اسے اپنی میز پر آنے کی دعوت دی، جو اس نے گردن کے انتہائی خم سے دعوت قبول کرنے کا اعلان کیا اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے شکنتلا کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی سنا میں تیز ہوا کا ایک اور جھونکا آیا تو جہاز کے بادبان پھڑپھڑانے لگے اور ساتھ ہی ٹپ ٹپ بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے قطرے موٹے موٹے تھے۔ تمام لوگ کھلی جگہ سے اٹھ کر سائبان کی تلاش میں جانے لگے۔ شکنتلا اسی سنا میں نوجوان کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھام کر بولی، آئے میرے ساتھ۔ نوجوان اس رومان پرور موسم میں شاید کسی حسین ساتھی کا متلاشی تھا۔ دونوں عرشے سے نیچے جانے والے راستے کی سیڑھیاں اترنے لگے۔ دلاور بھی ان کے پیچھے لپکا، لیکن کافی لوگ نیچے جا رہے تھے، اس لیے دلاور پیچھے رہ گیا۔ ادھر وہ نوجوان شکنتلا کو اپنے کمرے میں لے گیا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچا تو چیخ مار کر اس نے شکنتلا کی کمر سے ہاتھ نکال کر پیچھے ہٹایا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی شکنتلا کو دیکھنے لگا اور کبھی دیوار کی طرف۔ شکنتلا اس کے بدلے ہوئے رویے سے حیران ہو گئی اور پھر پھرتی سے پلٹ کر اس نے نوجوان کی نگاہوں کے تعاقب میں دیوار کی طرف دیکھا تو سارا معاملہ سمجھ گئی۔ دیوار پر ایک قد آدم شیشہ نصب تھا، جس میں شکنتلا نے نوجوان کے پاس ایک ناگن کو اصلی روپ میں کھڑے پایا۔ اس نے پلٹ کر نوجوان کو دیکھا تو وہ اس دروازے سے نکل کر راہدری میں بھاگتا نظر آیا۔ شکنتلا نے ایک لمحے میں سوچا کہ اگر اس نوجوان نے بھانڈا پھوڑ دیا تو بہت مشکل ہو جائے گی، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی اس نے زکند بھری اور پھر ہرنی کی مانت چکڑیاں بھرتی ہوئی نوجوان کے پیچھے لپکی، جو بھیڑ میں تیز سے جگہ بناتا ہوا اور سانپ سانپ کا شور مچاتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ شکنتلا نے تہیہ کر لیا کہ اس کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ ادھر دلاور نے بھی شکنتلا کو نوجوان کے تعاقب میں دیکھ لیا تھا۔ وہ شکنتلا کو روکنے کی غرض سے اس کے پیچھے بھاگا، لیکن شکنتلا اور دلاور جیسے ہی دوڑتے دوڑتے کھلے آسمان تلے آئے تو انہیں شدید طوفانی بارش سے واسطہ پڑا۔ آسمان گہرے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور شدید ترین بارش ہو رہی تھی اور تیز ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ عملے کے لوگ بادبان لپیٹنے میں مصروف تھے۔ لنگر سمندر میں ڈالنے کی جدوجہد جاری تھی۔ دیو ہیکل لہریں آ کر جہاز سے ٹکراتی تو پورا جہاز ڈول کر رہ جاتا۔ شکنتلا اس نوجوان کو بھول کر خوفزدہ نظروں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جہاں سیاہ بادل تیزی سے نقل و حرکت میں مصروف تھے۔ ہوا کی شدت لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ چنگاڑتی موجیں جہاز کی دیواروں سے اندھوں کی طرح ٹکرے مارنے میں مصروف تھی۔ لنگر پھینک کر کپتان جہاز کو روکنے کی کوشش میں تھا، لیکن طوفانی ہوائیں اس کام میں رکاوٹ بنی ہوئی تھیں۔ نتیجے کے طور پر جہاز کھلے سمندر میں کٹی پتنگ کی طرح ڈولنے لگا۔ بادبان لپیٹے جا چکے تھے۔ تمام مسافر سراسیمگی کے عالم میں آ چکے تھے۔ جہاز سمندری موجوں کا رحم و کرم پر ڈاما ڈول ہونے لگا۔ ملاح کپتان کی ہدایت پر عرشے پر دوڑ دھوپ میں مصروف تھے۔ شام کی سیاہی بھی تیزی سے بال کھولنے لگی تھی۔ طوفانی بارش کے ساتھ بجلی کی خوفناک کڑک دلوں کو دہلانے لگی۔ محیب اندھیرے میں بجلی کونپتی تو سمندر کی لہریں ازدوں کی مانند جہاز کو دیوانہ وار گھیرے میں لیے ہوئے نظر آتی۔ دلاور اور شکنتلا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک کونے میں لگے کھڑے تھے، جہاں سے وسیع سمندر صاف نظر آ رہا تھا۔ کپتان چیخ چیخ کر مسافروں کو اپنے اپنے ٹھکانوں میں جانے کا کہہ رہا تھا، مگر خوف کے مارے کوئی مسافر نیچے جانے کو رضامند نہ تھا۔ سب دعائیں کرنے میں مصروف تھے۔ بحری جہاز ایک ہی جگہ لنگر انداز لہروں سے ڈول رہا تھا اور کبھی دائیں جھکتا اور کبھی بائیں۔ ایک دفعہ جیسے ہی جہاز دائیں جانب ڈولا تو پانی کی ایک اونچی لہر آئی اور منوں کے حساب سے پانی جہاز کے عرشے پر آ کر گرا۔ مسافروں کی گھٹی گھٹی چیخیں نکلنے لگی۔ اب کپتان کے چہرے پر بھی پریشانی کی سلوٹیں گہری ہونے لگیں۔ اسی سنا میں پانی کی ایک اور بلند لہر چھپاک سے عرشے پر گری تو سینکڑوں مسافر بھاگ کر ایک محفوظ کونے میں ہو گئے۔ اچانک تہانے سے جہاں جہاز کی مشینری ہوتی ہے، ایک مکینک پریشانی کے عالم میں دوڑتا ہوا اوپر آیا اور بلند آواز سے کپتان کو بتانے لگا کہ زیر آب کوئی نوکیلی چٹان کے ٹکرانے سے جہاز کے پیندے میں چھوٹا سا شگاف پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے تہانے میں جمع ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کر کپتان دوڑتا ہوا اس کے ساتھ نیچے چلا گیا۔ اب دلاور بھی خوف محسوس کر رہا تھا، کیونکہ جہاز ڈگمگانے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں کپتان نہایت پریشانی کے عالم میں عرشے پر آ گیا۔ جہاز سمندر میں ایک جگہ پر روک دیا گیا تھا۔ لنگر ڈالے جا چکے تھے۔ ادھر طوفان کی شدت میں اور تیزی آ گئی تھی اور پورے عرشے پر افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا۔ پانی کی اونچی لہریں عرشے پر گرنے سے پھسلن پیدا ہو گئی اور لوگ گرنے لگے۔ ان کے کپڑے بھیگ چکے تھے اور پھر جانے کیا ہوا کہ پورے جہاز کو ایک زوردار جھٹکا لگا
اور اس کی پچھلی سمت بائیں طرف تیز سے مڑنے لگی اور پورا بحری جہاز گھوم کر اپنی سمت تبدیل کر گیا۔ زوردار جھٹکے سے کئی مستول اور بادبان نیچے گر گئے۔ مسافر اور عملے کے آدمی بھی بری طرح ایک دوسرے پر آ پڑے اور کئی لوگ شدید زخمی ہو کر چیخو پکار کرنے لگے۔